आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वाशिंगटन में जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जारी है और पाकिस्तान के लिए $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की किसी भी वक्त बाकायदा मंजूरी की खबर आने वाली है। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को 9 माह पर मुहित माली छतरी फराहम कर दी है। अब ये पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि वो IMF प्रोग्राम कामयाबी से लेकर चलें और पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालें। आज IMF बोर्ड के इजलास के बाद उम्मीद की जा रही है कि $3 अरब में से $1.2 अरब की पहली किस्त का इजरा हो जाएगा, जबकि अगली $1 अरब की किस्त 3 माह बाद निगरां हुकूमत और तीसरी $1 अरब की किस्त इंतखाबात में कामयाब होने वाली हुकूमत को फराहम की जाएगी। आज एक और अहम पेशरफ में वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने बताया कि पाकिस्तान को UAE से भी $1 अरब मौसूल हो गए हैं, जबकि सऊदी अरब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ $2 अरब के डिपॉजिट मुंतकिल हो गए थे। इसके बाद से स्टेट बैंक के ज़खायर अब $7.4 अरब हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ IMF ने वज़ारत ख़ज़ाना को भेजे गए $8.2 अरब फाइनेंसिंग गैप से मुताल्लिक़ प्लान की मंजूरी भी दे दी थी, जिसके तहत इस माली साल पाकिस्तान IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदी अरब, UAE से बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने की मदद हासिल करेगा। इसके अलावा चीन से भी $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम होगा। चंद दिनों में IMF माहिदे के ऐलान के बाद से पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी ₹8.5 बेहतरी आ चुकी है, जिससे कर्जों के बोझ में 1055 अरब रुपए की कमी हुई है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट के आखिरी 10 सेशंस में 5,500 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। सिर्फ आज ओपन मार्केट पर डॉलर $2 सस्ता होकर $280 में बंद हुआ, जबकि स्टॉक मार्केट 300 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 360 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,500 पॉइंट की सतह उबूर कर गई है। इन सब के बावजूद मईशत को बहरहाल दुरुस्त राह पर लाने के लिए अहम इक़दाम की अभी ज़रूरत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक़दाम करने हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतराफ़ किया कि इस वक्त 22% शरह सूद कारोबार के लिए तबाहकुन है। उनका कहना था कि IMF की शराइत ने हमारी मईशत को जकड़ा हुआ है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को माशी जंजाल से निकालने के लिए सिर्फ IMF प्रोग्राम की बहाली काफ़ी नहीं, देर पा माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को माशी इस्लाहात करनी होंगी, टैक्स रिफॉर्म्स लानी होंगी, मईशत को डिजिटाइज करना होगा, माशी और ख़ास तौर पे हमारी मईशत को डॉक्यूमेंट करना होगा, फाइलर और नॉन फाइलर का अछूता रिवाज ख़त्म करना होगा, मुल्क की मईशत को खून चूसने वाली सरकारी कॉर्पोरेशन से जान छुड़ानी होगी, क्योंकि नाउ वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। ये है वो सूरत हाल जिसकी कि इस वक्त शदीद ज़रूरत है। IMF प्रोग्राम अब से किसी लम्हे में मंजूर होने वाला है। नया प्रोग्राम, एक ताज़ा स्टैंड बाय अरेंजमेंट पाकिस्तान को मिलने वाला है। पाकिस्तान में जारी माशी तलातुम इस इत्तला के साथ ही पहले ठहर गया है। सिर्फ माशी तलातुम ठहरा है, टला नहीं है, और टालने के लिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन बहरहाल इस इब्तिदा के साथ पाकिस्तान में मार्केट्स में एतमाद की बहाली का एक हल्का सा सफ़र भी शुरू होता नज़र आ रहा है, जो यकीनन एक बहुत ही खुशगवार आगाज़ है। आज की इस अहम डेवलपमेंट पे बात करते हैं। हमारे साथ वाशिंगटन DC से मुमताज़ थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में पाकिस्तान के फ़ेलो जनाब उज़ैर यूनुस हैं, माशियात के माहिर भी हैं, और हमारे साथ कराची में हैं अमरीन सोरानी, हेड ऑफ रिसर्च JS ग्लोबल। बहुत बहुत शुक्रिया। उज़ैर साहब, ये बताइएगा कि एक तरह के हम देख रहे हैं कि जो तलातुम एक अफरा तफरी की कैफियत हम मार्केट्स में देख रहे थे, हम अपनी मईशत में देख रहे थे, वो IMF के इस प्रोग्राम की स्टैंड बाय अरेंजमेंट के साथ की खबरों के साथ ही ठहर गई है, और एतमाद की एक थोड़ा सा हमें माहौल भी बनता नज़र आया है जो नापैद था पिछले 1.5 साल जो है। ये आइंदा चंद माह चलेगा ना अभी, क्योंकि ये छतरी जो है ये हमें कम से कम 9 माह के लिए मिल रही है IMF की। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। 9 माह की छतरी तो है, और 9 माह के अंदर जैसे आपने कहा, वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा, काफ़ी सारे काम करने होंगे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये काम 9 महीने पहले शुरू हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। उस पर हम बात भी कर चुके हैं। लेकिन अब ये हुकूमत जाने वाली है 1-1.5 माह के अंदर, वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी कहा है, तो ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। और अगेन
عوام پاکستانی شہریوں سے یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ کنڈیشنالٹیز سخت ہیں، کنڈیشنالٹیز پورا کرنا ہوں گی، اور آنے والی حکومت الیکشن اگر وقت پہ ہوتے ہیں تو اس نے ایک نیا IMF پروگرام بھی نیگوشیٹ کرنا ہوگا. تو ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ اس پروگرام کے اوپر بھی کام آج سے اگر شروع کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. ایسا نہ ہو کہ 9 ماہ اور ضائع کیے جائیں اور پھر میں اور آپ یہی کانورزیشن کر رہے ہوں کہ اس زمانے میں کیا کیا کر سکتے تھے. ابھی بھی ٹائم ہے، 9 مہینے ضائع ہو گئے، لیکن اس حکومت کیئر ٹیکر آنے والی حکومت سب کو چاہیے کہ ریفارمز ایجنڈا کے اوپر کام ابھی سے شروع کریں، ورنہ 9 مہینے اور ضائع ہو جائیں گے. تو امرین سورانی، آپ یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پہ جو IMF کی جو بیسک کنڈیشنالٹیز تھیں وہ تو ہم نے پوری کی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے گیس ٹیرف ریوائز کیا ہے، الیکٹریسٹی ٹیرف ریوائز کیا ہے، اور جو دوسرے اقدامات ہمیں کرنے تھے، اور بہت ہی ٹف جو ایک چارٹر تھا جو ہمیں دیا گیا تھا. لیکن ابھی اگلے 9 مہینوں میں، اور اس کے بعد اگر ہم نئے پروگرام میں جاتے ہیں جو کہ ہمیں جانا پڑے گا، اب کا کیا کرنا باقی ہے جو کہ اس حکومت کے 1 مہینے میں، اور پھر کیئر ٹیکرز کے 3 مہینے میں، اور اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے پاس بھی 3 مہینے ہوں گے؟ کیونکہ ایز اے لے مین یا ایک آبزرور ہمیں اس میں یہ باتیں نظر نہیں آ رہی جو ہمارا کینسر ہے ہماری اکانومی کا، کہ ڈاکیومنٹ کرنا اور ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو براڈ کرنا، وہ سیکٹرز جو کمپلیٹلی آزاد ہیں ٹیکسیشن سے، کمپلیٹلی کم و بیش آزاد ہیں، ان کو کیسے گرفت میں لایا جائے. ہم جیسے سیلریڈ لوگوں کو جو روزانہ مزید نچوڑا جا رہا ہے، اور پھر یہ پرائیویٹائزیشن وغیرہ جو کہ بیسک فنڈامنٹل ریفارمز ہیں، وہ ہے اس پروگرام میں اگلے 9 مہینوں میں. اب اس کی کیا ہم صورتحال دیکھیں گے؟ تھینک یو سو مچ. بالکل آپ نے صحیح ٹرم یوز کیا کہ فنڈامنٹلز ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس دفعہ کا بھی IMF کا اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو IMF اسٹاف لیول نے ایشو کیا تھا، اس میں یہی چیزیں دوبارہ ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے جہاں کرائسس ابھی کافی حد تک بڑھ چکا ہے، اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پہلے بھی IMF ہائی لائٹ کرتا آ رہا ہے، اینڈ دس از دا نیڈ فار پاکستان رائٹ ناؤ. اس کے علاوہ اگر ڈیٹیگریٹیز پہ جائے تو ایک پاور ٹیرف ہے جو ہمیں بڑھانا ہے، جو تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 30 to 35% بیس ٹیرف سے ہمیں بڑھانا ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرنل فائنانسنگ ہمیں پوری کرنی ہے، جو کہ جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ سعودی عرب سے ہمیں 2 بلین مل چکے ہیں، UAE سے بھی ہمیں 1 بلین مل چکا ہے. سو وہ جرنی بھی اب سٹارٹ ہو چکی ہے. گویا کہ ایک چیز جو کہ ایک سودنگ سالڈ خبر ہے وہ یہ کہ اب اس کے ساتھ جو ہے جو ہم ڈیفالٹ کے بالکل قریب آ گئے تھے، کہا جاتا تھا کہ برنک پر ہیں، وہ کم از کم جو ہے وہ فی الحال سیٹل ہوا نظر آیا، کم از کم اگلے 9 مہینے کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا جو ابھی ریزرو لیول ہے دیٹ از $4 بلین. ابھی کے اگر آپ اناؤنسڈ کمٹمنٹس دیکھ لیں تو وہ 3 بلین کے ہو چکے ہیں، اور جیسے آپ نے مینشن کیا کہ پہلا ٹرانچ جو IMF سے ایکسپیکٹڈ ہے وہ 1 بلین کا ہے. سو دیٹ ٹیکس دا ٹیلی ٹو 4 بلین. سو اس کا مطلب ہے کہ ان دا نیکسٹ کپل آف ویکس ہمارے ریزروز ڈبل ہو سکتے ہیں. تو یہ انویسٹرز کے لیے کافی کانفیڈنس والی بات ہے، اور یہ اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے جو ان کے پہلے کے کنسرنس تھے کہ ہمارا ایکسٹرنل بیلنس ہاتھ سے جا رہا ہے. تو عزیر یونس صاحب آپ بتائیے کیا اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے کہ IMF کی اسٹرکٹ کنڈیشنالٹی میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ جو آپ کے پورے سیکٹر ہیں جن کو کہ آزاد کیا ہوا ہے آپ نے ٹیکسیشن سے، فارم سیکٹر ہے یعنی ایگریکلچر سیکٹر ہے، ہمارا ہول سیل سیکٹر ہے، ہمارا ریٹیل سیکٹر کا 80% ہے، یہ ٹوٹلی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. IMF اس کو کیوں نہیں اپنی ایک کنڈیشن بناتی ہے کہ ان میں سے آپ یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، اور ہم جیسے لوگوں کو ہی جو مسلسل ہوتا ہے IMF پروگرام کی زد میں کیوں آتے ہیں؟ جی کامران صاحب، اس پہ میں اگزامپل آپ کو دوں. 2008 کے وکی لیکس کا ایک کیبل ہے جس پہ امریکی جو سفیر یا تھے وہ احسن اقبال صاحب سے 2008 میں ملتے ہیں، اور اس کیبل میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے کہا کہ جی IMF آپ کو کہہ رہا ہے آپ زراعت پہ انکم ٹیکس لگائیں، تو آپ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی اگر آپ ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. تو احسن اقبال صاحب اس کیبل کے اندر، یہ آن لائن وکی لیکس پہ موجود ہے، لوگ پڑھ سکتے ہیں خود، کہتے ہیں جی اس کا سیاسی نقصان بہت زیادہ ہوگا ہمیں، تو ہم ابھی نہیں کرنا چاہتے. یہ 15 سال پرانی بات ہے. تو یہ کہنا کہ IMF کنڈیشن نہیں لگاتا، IMF لگاتا ہے کنڈیشن، لیکن سامنے اگر نیگوسیشن پارٹی حکومت پاکستان ہے وہ منع کر دے، جیسے ہم نے پچھلے سال دیکھا ٹریڈرز کے اوپر ایک بڑا نامنل سا ٹیکس لگایا گیا، تو مریم نواز کی ٹویٹ آ گئی کہ مفتاح بھائی پلیز لک انٹو دس، تو وہ ٹیکس ریورس کر دیا گیا.
تو الٹیمیٹلی یہ ایک نیگوسیشن ہوتی ہے. آئی ایم ایف حکومت پاکستان کو پریس تو کر سکتا ہے, لیکن حکومت پاکستان اور ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ ایک ساورن ہے, اس کے پاس اپنی ایک چوائس ہوتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہے. افسوس اس بات کا ہی ہے کہ جو 2008 میں کیبل ہمیں بتاتا ہے کہ احسن اقبال صاحب نے کہا اس کا سیاسی نقصان ہوگا. مسئلہ سارا اس بات کا ہے کہ سیاسی نقصان کے اندر ریئل اسٹیٹ مافیا پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا, سیاسی نقصان کے اندر ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا, اور سیاسی نقصان کیونکہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ سیلری کلاس کے ہیں, آپ کا جو نیوز روم میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سیلری کلاس کے ہیں, وہ اتنے بڑے ووٹر نہیں ہیں, اتنے انفلوئنشل نہیں ہیں ووٹنگ سسٹم میں, تو اس وجہ سے آپ کے اوپر ٹیکس ہمیشہ آسانی سے لگایا جاتا ہے. لیکن جو بڑے صنعت کار ہیں, جو بڑے جاگیردار ہیں, جن کی بڑی بڑی کنگلومریٹس ہیں, ان کے اوپر یا ڈی ایچ ایز کے اوپر ٹیکس لگانے میں لوگ کتراتے ہیں. پاکستان میں معاشی استحکام کی بہتری کے آثار پر ہماری ایک بہت انفارمڈ گفتگو ہو رہی ہے. ہم ایک کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان میں آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے پس منظر میں معاشی تلاطم ٹھہر گیا ہے. اب اس ٹھہرے ہوئے تلاطم کو معاشی بہتری کی صورت میں کس راستے پہ چلانا ہے, اس پر گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزیر یونس, اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن سے ماہر معیشت, اور ہمارے ساتھ ہیں امرین سورانی, ہیڈ آف ریسرچ ایس گلوبل. یہ بتائیے امرین کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو آگے چلنے کے لیے, گروتھ ٹریک پہ آنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ 22% کا انٹرسٹ ریٹ کسی صورت سے کم ہو, یہ انفلیشن میں کسی صورت سے کمی آئے, اور پھر کہیں جا کے اسٹیمولس آئے گا صحیح معنوں میں کہ وہ آئے. ڈاؤن دا روڈ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ انفلیشن جو ہے, جو کہ اس وقت ظاہر ہے کہ بہت فی الحال بھی 29% ہے اور انٹرسٹ ریٹ سے 7% زیادہ ہے, کہ یہ کب آپ کو لگتا ہے کہ ایب کرے گا اور یہ پھر جو ہے گنجائش پیدا ہوگی کہ ہم انٹرسٹ ریٹ میں کمی کے اشارے دیکھیں؟ دیکھیے جو 29% کا نمبر آپ نے بتایا وہ اگلے سال کا ایوریج ہمارے حساب سے 20% ہو سکتا ہے. اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال کا بیس افیکٹ اس دفعہ ایکٹ کرے گا, اور یہ جون کے مہینے سے ہی ہم دیکھ سکتے کہ یہ شروع ہو جائے. پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ انفلیشن کا ٹرینڈ 35% سے زیادہ رہا تھا. فرام جون آنورڈس ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ 30% یا ایسے تھوڑا سا کم جو ہم نے دیکھا, اینڈ فرام جولائی آنورڈس یہ اس سے بھی اور کم ہوتا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مہنگائی کم ہوگی, مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اس میں تھوڑی کمی آئے گی. اس سے آگے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آفٹر کپل آف کوارٹرز ہو سکتا ہے کہ اس کا ریفلیکشن انٹرسٹ ریٹس میں بھی آئے. جو ایک آرگیومنٹ ہے کہ یہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے, یہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی انفلیشن کی وجوہات اور جو تعریف ہے اس سے مختلف ہے. ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں, ہمارے جو فیکٹس ہیں وہ اس سے مختلف ہے, لیکن آپ جیسے اکانومسٹ اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. دیکھیں انفلیشن کا ہمارا جو باسکٹ ہے اس میں سب سے بڑا پورشن فوڈ کا ہے, اور ہم نے جیسے مارکیٹس میں بھی دیکھا ہے کہ فوڈ پرائسز کافی حد تک بڑھی تھی, اسی کا ریفلیکشن ہمارے ٹوٹل انفلیشن میں بھی آیا ہے. فوڈ میں کافی چیزیں امپورٹ لیڈ ہوتی ہے, تو کیونکہ اس سال ہم نے ایک اسٹیپ روپی ڈیپریسیشن بھی دیکھا تھا جو کہ ایک ون آف دا ریکارڈ ہائی لیولز تھا, سو وہی چیز ہماری پھر فوڈ پرائسز میں بھی ریفلیکٹ ہوئی اور مہنگائی میں بھی آئی. تو عزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو ہمارا ریزرو پہ پریشر ہے یہ آہستہ کچھ, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے بہت اچھا ہو جائے گا, لیکن پہلے کے مقابلے میں اچھا ہے. پہلے آپ بالکل آئی سی یو میں آپ وینٹیلیٹر پہ تھے, اب شاید حالات میں بہتری آئے, تو ایکسچینج ریٹ میں جینوئن آپ بہتری کب دیکھنا شروع کریں گے؟ اگر کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ یہ ایکسچینج ریٹ جو کہ ظاہر ہے کہ تباہ کل کیفیت پر آئے, اس میں کچھ بہتری کب اس کا آغاز ہو سکتا ہے؟ جی میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ روپی کی اپریسیشن کو جس طرح بات کی جاتی ہے اس سے جو ہے حکومت آنے والی تھوڑا دور ہی رہے تو بہتر ہے. مارکیٹ کے اوپر اس کو چھوڑ دیں. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آپ روپی کو اوور ویلیو کرتے ہیں, جب روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو پاکستان میں امپورٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, اس سے پھر آپ کے ریزروز کے اوپر پریشر آتا ہے, نمبر ایک. نمبر دو ہے کہ جب روپی اپریشیٹ ہوتا ہے تو دنیا میں اس وقت ویسے ہی کمپٹیشن بہت ہاٹ ہے ایکسپورٹس کے لیے, مغرب کے اندر بالخصوص, تو آپ کی ایکسپورٹ ان کمپیٹیٹو ہو جاتی ہے, تو اس کا بھی ایک امپیکٹ پھر آپ کے ریزروز کے اوپر اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آتا ہے.
تو بجائے اس کے کہ ہم obsess کریں پاکستانی روپے کی قدر کے اوپر، ہمیں فنڈامنٹلز کے اوپر بات کرنا چاہیے. اور جو فوڈ انفلیشن کی بات کی، میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ آپ زراعت کے شعبے میں ریفارمز کی بات کریں، آپ وہاں پروڈکٹیوٹی بڑھائیں. تو جب عوام کو، شہریوں کو سستا کھانا ملے گا تو آپ کا لیبر کاسٹ بھی کم ہوگا، آپ مینوفیکچر بھی زیادہ کر سکیں گے، اور پھر آپ ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے اس طرح سے. تو ہماری جو obsession رہی ہے پاکستان میں یہ بات کہنا کہ دیکھیں پاکستان کی جو ریالٹی ہے وہ اکنامک ٹیکسٹ بک سے ہٹ کے ہے، اور ہمارے یہاں ایسے کام نہیں چلتے، دنیا بھر میں جو کام چلتے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں چل سکتے. اسی طرح کی سوچ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے. اور اس بات سے اب آگے نکل کے ریفارمز کی بات کرنی چاہیے، ایسے ریفارمز جو اپرچونٹی کریٹ کرے لوگوں کے لیے. لیکن اگر پھر ہم اسی طرح ڈائبٹیز کے پیشنٹ کی طرح مٹھائی کی دکان میں چلے جائیں گے اور 1 کلو گلاب جامن کھا لیں گے تو پھر وہی گینگرین ہوگا، جس گینگرین کی آپ اپنے شو پہ مہینوں سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ پیشنٹ آئی سی یو میں ہے. تو امید یہی ہونی چاہیے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ مٹھائی کی دکان پہ نہیں جائے گی، تھوڑی ورزش کرنے پہ زیادہ فوکس کرے گی. یہ بتائیں امرین کہ یہ جو ہماری جو بہت سیریس جو ہماری ڈیولپمنٹس ہیں، ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں اس سال فائنینشیل میں، 5 ارب ڈالر کم ہو گئی ہیں. ہماری ایکسپورٹس اب کم ہوئی ہیں، اور ابھی جو لیٹسٹ نمبرز آئے ہیں اس میں پھر بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہماری ایکسپورٹس کی نظر آ رہی ہے. ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تو سب سے پہلے ضروری ہے ایکسچینج ریٹ کو سنبھالنے کے لیے اور کچھ انفلوز کو لانے کے لیے. اس کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ دیکھیے بالکل آئی ایگری کہ ہمارے ایکسپورٹس کی طرف صرف یہی فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ ایکسپورٹ گروتھ ہو، بٹ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف بھی آپ فوکس جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی فوکس ہمیں بڑھانا چاہیے کہ جو بھی ایف ڈی آئیز ہمارے ملک میں آئے وہ پرو ایکسپورٹس ہو، جس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ایکسٹرنل بیلنس ہے اس میں گروتھ کمپاؤنڈ ہو جائے گا. ریمیٹنسز بالکل آپ سے یہ کہہ رہے کہ ہم نے ایک ڈکلائن دیکھا ہے، اور ایک ریزن ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ بھی نکالی تھی جس میں ہم نے سائٹ کیا تھا، ون آف دا ریزنس کین بی دا گیپ بٹوین دا انٹر بینک اینڈ دا کرب مارکیٹ، جو ہم نے پچھلے سال یہ چیز وٹنس کی تھی. اب کیونکہ وہ گیپ کافی حد تک شرنک ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے آگے جاتے ہوئے with the support of increasing NRPs right now, non-resident Pakistanis، ہمیں ریمیٹنسز میں کچھ سپورٹ نظر آئے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے عزیر نے بھی کہا کہ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ ٹریڈڈ ہی رکھیں. عزیر صاحب یہ بتائیں کہ اب جب کہ ہمارے پاس IMF امبریلا آ گئی ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی کی ایک فضا سی بنے گی، اور کچھ جو ہماری ریٹنگ ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ ہمیں کچھ سہارا دیں گی. ابھی فچ کی اچھی پازیٹیو خبر آئی ہے. اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی مارکیٹس بہت اٹریکٹیو ہے، بہت سستی ہیں، بہت زیادہ ان میں اٹریکشن ہے، بہت ان میں ظاہر ہے کہ ان کی ویلیوز کو دیکھیں، خاص طور پہ ایکوٹی مارکیٹ اور یہ وہ، اور یہاں سے بہت جو فورن انویسٹمنٹ ہے پچھلے سالوں میں گئی ہے، اس کی کچھ واپسی کے آثار بن سکتے ہیں. کچھ ہم چھوٹی ابھی ہم آثار دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اٹریکشن، یہ IMF پروگرام، یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا وہ تھوڑا سا سیاسی استحکام، کیا کچھ آسرا بنے گا کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹس، کچھ FDIs آئیں اس سیکٹر کے اندر؟ جی اس وقت تو انسرٹنٹی کم ہونے کی وجہ سے آپ نے ریلی دیکھی، پاکستان کے بانڈز میں بھی ریلی دیکھی، اسٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھی. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ریلی اگر سسٹین ہونی ہے، یعنی کہ اگلے 3-4 مہینے بعد بھی پازیٹیو سینٹیمنٹ رہنا ہے، تو حکومت پاکستان کو ایک اچھا روڈ میپ ریفارمز کا لا کے دینا ہوگا. اس پہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اقدامات اٹھانے ہوں گے آنے والے 12 سے 18 مہینے میں. اور میرا یہ ماننا ہے کامران صاحب کہ اگر کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی پارٹی کی ہو، وہ اگر ایک روبسٹ روڈ میپ دے کے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ امپلیمنٹ کرنا شروع کرے تو پاکستان میں نہ صرف پورٹ فولیو انویسٹمنٹ یعنی کہ اسٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹ آئے گی، بلکہ پاکستان میں FDI بھی آئے گی، بالخصوص ایکسپورٹ اورینٹڈ FDI آئے گی، کیونکہ اس وقت دنیا میں سپلائی چین شفٹ ہو رہی ہیں اور بزنسز دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کہ کن ممالک میں ہم نئی فیکٹریاں کھولیں. تو پاکستان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب امبریلا جب آپ کو مل گئی ہے، انسرٹنٹی ختم ہو گئی ہے، تو آپ ایک روبسٹ سیٹ آف ریفارمز کو لے کے آگے چلیں. وہ ریفارمز پھر انویسٹر کو کنونس کریں گے، بالخصوص فارن انویسٹر کو، کہ پاکستان میں سرٹنٹی آ گئی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ سیریس ہے ریفارمز کے اوپر، تو پھر کیپٹل بھی فلو کرے گا. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اگلے 6 مہینے میں دودھ کی ندیاں بہنے لگیں گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ابھی بہت کام کرنے کو باقی ہے. تو یہ اس ریلی کو جو کہ بھی ہم نے مارکیٹ میں دیکھی ہے، ایکوٹی مارکیٹ میں، اسٹاک مارکیٹ میں دیکھی ہے،
اور تھوڑی بہت ایکسچینج ریٹ کی مارکیٹ میں دیکھیے, کرنسی مارکیٹ میں دیکھیے, اس کو سسٹین کرنے کے لیے مارکیٹ کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ ظاہر گنجائش اتنی ہے کہ ہم تو 2017 میں جو تھے یہاں سے کتنے آگے تھے, 53,000 پہ ہماری مارکیٹ تھی اور مارکیٹ کیپ $100 بلین کا تھا, آج شاید 28 سے 29 بلین کا ہے. تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے جسٹ ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے مارکیٹ؟ دیکھیے ابھی جو ہم نے ڈریگڈ ایک دیکھا تھا مارکیٹ میں, جو ڈل سینٹیمنٹ تھا, وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ پاکستان اور IMF کے بیچ میں جو ٹاکس تھے وہ ڈیلے ہو رہے تھے. اس سے انویسٹر کنسرنس کافی بڑھ رہے تھے کہ ہمارا ایکسٹرنل بیلنس کا کیا ہوگا. ہمارا امپورٹ کور 2 سے 3 ہفتے کے پر چلا گیا تھا. اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہے تو اس سے انویسٹرز یہ سائن لے رہے ہیں کہ ایکسٹرنل بیلنسز ہمارے ایڈریس ہو جائیں گے. ابھی ہم نے جو ریزرو کے نمبرز ہم نے جیسے ڈسکس کیے, اس سے ہمارا امپورٹ کور 3 ہفتے سے 6 ہفتے ہو جائے گا. اس چیز کو سسٹین کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ whoever the sitting government is, وہ یہ ول دکھائے کہ ریفارمز ایگزیکیوٹ ہوں گے اور ہمارے جو ایکسٹرنل فائنانسنگ ہے وہ اسکیجولڈ اینڈ ٹائملی ہوگی. اسی سے آگے جو ابھی جو آن گوئنگ ریلی ہے وہ آگے سسٹین کر سکتی ہے. اور آپ کو کیا اپ سائڈ نظر آ رہی ہے ڈاؤن دا روڈ بفور دا الیکشن, ڈیورنگ دا الیکشنز؟ The timing can be difficult. Obviously, it will again depend on the timing of the inflows that we get from different lenders. لیکن اس وقت اگر آپ مارکیٹ ملٹیپل دیکھیں, it is still at a discount. ہمارا جو ایوریج مین رہا ہے ہمارے اپنے ملک کا, اس سے بھی ہم 50% کی ڈسکاؤنٹ پہ ہے. سو اگر صرف مین پہ ہی ہم جاتے تو دیٹ از اے 50% ڈسکاؤنٹ فرام ہیئر. بٹ اگین اٹ ول بی ہائیلی ڈیپینڈنٹ آن دا ریفارمز ایکسیکیوٹیڈ بائی دا گورنمنٹ. بہت بہت شکریہ محترمہ امرین سورانی, ہیڈ آف ریسرچ JS گلوبل ہمارے ساتھ تھی, اور جناب عزیر یونس اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن DC سے ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں. آج شہباز شریف حکومت کے آخری مہینے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اقتدار میں آخری مہینہ, اس کا کاؤنٹ ڈاؤن آج شروع ہوا ہے کیونکہ موجودہ قومی اسمبلی 12 اگست کو اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کر لے گی. اس طرح سے پاکستان میں ایک تسلسل کہ قومی اسمبلی کم از کم وزیر اعظم کرے نہ کرے 5 سال پوری کرتی ہے, وہ عمل ہوگا. اسمبلی کی تحلیل کے بعد نگراں سیٹ اپ میں اکتوبر یا نومبر میں نئے الیکشن متوقع ہیں, اور پھر سال 2024 میں نئی حکومت, نئی سیاسی صف بندی اور نیا سیاسی منظرنامہ ہوگا. سیاست کے میدان سے PTI کے قائد عمران خان کے آؤٹ ہونے اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ان ہونے کی تیاریاں مکمل ہیں. پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین کی آئندہ الیکشن کے بعد جو IPP پارٹی ہے, اس کا حکومت سازی میں یقیناً ایک بہت اہم کردار ہوگا. ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کن کردار ہو, لیکن مستقبل کے سیاسی ذائچے میں مسلم لیگ نون کی سیاست ایک اہم اور مشکل دوراہے پر بھی آئی ہے. اس وقت نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے یا شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے, اس حوالے سے ایک مشکل صورتحال بن رہی ہے. اہم سوال یہ ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز شریف میں کون کیا بنے گا؟ کیا حمزہ شہباز نون لیگ کے 12ویں کھلاڑی ہی رہیں گے یا وہ ٹیم میں آئیں گے؟ اصل فیصلے شریف خاندان کے اندر ہونے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار کون ہوگا. اہم سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننا تو وہ واپس کیوں آ رہے ہیں اور ان کی ایڈجسٹمنٹ کہاں ہو سکتی ہے؟ یقیناً وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک محنتی ایڈمنسٹریٹر کے بعد اپنی انتھک لیڈرشپ کو منوایا ہے. خاص طور پہ IMF پروگرام کی بحالی کے لیے انہوں نے جس انتھک محنت کا مظاہرہ کیا ہے اس نے سب کو بہت متاثر کیا ہے. وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کے مد مقابل امیدوار بلاول بھٹو ہیں, کم از کم پیپلز پارٹی یہی تاثر دیتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے مگر بلاول بھٹو مترف ہے اور کہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ملک کو شہباز شریف جیسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے. گویا کہ کم از کم آصف زرداری صاحب نے کہا ہو نہ کہو, بلاول بھٹو نے جناب شہباز شریف کو اپنی طرف سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار ٹھہرایا ہے. بلا شبہ سیاسی حقائق اور اسٹیبلشمنٹ سے وزیر اعظم شہباز شریف کے تعلقات مثالی ہیں اور سب سے زیادہ قابل قبول امیدوار ان کو بناتے ہیں. دیکھا جائے تو الیکشن سے چند ماہ پہلے وہ اس اعتماد سازی میں پہلے سے زیادہ سرگرم ہیں. حالیہ دنوں میں ہمارے اس پروگرام میں انٹرویوز کے دوران باخبر صحافی, نیوز اینالسٹ اس بات کی تائید کرتے ہیں, ان کو یقین ہے کہ وزارت عظمیٰ پر وزیر اعظم شہباز شریف کا تسلسل رہے گا. بلاول بھٹو مبصرین کی رائے کے برعکس اتفاق کی بات ہے کہ جب سے نون لیگ کی حکومت آئی ہے نواز شریف نے ازراہ تکلف بھی شہباز شریف کو مستقبل کا اپنا وزیر اعظم کہنا نہیں گوارا کیا ہے, یا انہوں نے کم از کم اس کا اعلان نہیں کیا ہے. جبکہ نواز شریف کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا تاثر بار بار ان کے قریبی حلقوں کی جانب سے سامنے آ رہا ہے. بار بار مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بشمول جناب شہباز شریف کہتے رہے ہیں
کہ جناب نواز شریف ہی پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے، وہ آئیں گے، وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ ہمیں یاد ہے کہ 2017 میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد شہباز شریف نے ایک پارٹی اجتماع میں بڑے مؤدبانہ انداز میں وزارت عظمیٰ کے لیے خود کو پیش کیا تھا، مگر میاں صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کی جگہ جناب شاہد خاقان عباسی کو نامزد کر دیا تھا۔ پنجاب کی وزارت عظمیٰ کی کرسی ملک کے وزیر اعظم کے بعد پاکستان میں سب سے اہم پوزیشن ہے۔ اگرچہ مریم نواز نون لیگی سیاست کی ایک علامت اور نواز شریف کی سیاسی جانشین ہیں، لیکن کیا مقتدر حلقوں سے انہیں گرین سگنل مل سکتا ہے یا نہیں، یہ اہم سوال ہے، کیونکہ مریم نواز شعلہ بیان تقریریں کرتی رہی ہیں، الیکشن تو جیت سکتی ہے، لیکن اہم عہدے کی کلیئرنس کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پوزیشن بنتی ہے۔ بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ دبئی میں مذاکرات میں ایک جانب نواز اور مریم تھے تو دوسری جانب زرداری اور بلاول، جبکہ شہباز اور حمزہ کا وہاں کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ اگرچہ مستقبل کا منظرنامہ چند ہفتوں میں واضح ہوگا، مگر سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ ان سارے لوگوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ لے دے کر کیا ہے، جو وقت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ چلیں، شیخ صاحب تو کبھی ہوتے ہیں کہ زیادہ تر پوزیشن میں نہیں ہوتے اصل صورتحال بتانے کی، لیکن جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے جو کونا مشق سیزنڈ نیوز اینالسٹ ہیں، تجربہ کار صحافی ہیں، وہ اس پوری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب فہد حسین، ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ، منیز جہانگیر، ممتاز نیوز اینالسٹ، اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں، عارفہ نور بھی ایک سیزنڈ کالمنسٹ ہے، نیوز اینالسٹ ہے، اپنا پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں، فہد صاحب بھی بہت بہت شکریہ۔ فہد حسین صاحب، پہلے آپ بتائیے گا کہ چاہے بلاول بھٹو کہیں کہ ان کے امیدوار شہباز شریف ہے وزیر اعظم کے لیے، ہمارے بڑے لیڈنگ نیوز اینالسٹ کہیں کہ شہباز شریف صاحب ہی کا تسلسل ہوگا، لیکن شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم ہوں گی۔ نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے وہ جناب نواز شریف کو ہی کہتی ہے کہ وہ چوتھے وزیر اعظم ہوں گے، اور جناب نواز شریف نے کبھی نہیں کہا کہ وہ امیدوار نہیں ہے۔ آپ کا تجربہ، آپ کی معلومات کیا کہتی ہے کہ آئندہ الیکشن میں جب یہ وقت آئے کہ انتخاب ہو اور اس میں نون لیگ کی بات ہو کہ کینڈیڈیٹ نواز شریف ہوں گے یا شہباز شریف؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، اس میں تین میرے خیال میں بہت اہم پوائنٹ ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگلے وزیر اعظم بنے، تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی۔ ہم اس میں ظاہر بات ہے ازیوم یہ کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ زیادہ سیٹیں لے کے آئے گی اور وہ اس کولیشن کی سینئر پارٹنر ہوگی۔ تو اگر تو نواز شریف صاحب خود یہ چاہتے ہیں، چاہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہوں یا پوری مدت کے لیے ہوں، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن وہ وزیر اعظم بنیں گے اور اس میں ان کی جماعت میں میرے خیال میں پھر کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرتے اس پوزیشن کے لیے، تو پھر شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ طاقتور امیدوار ہیں۔ جو ان کی پرفارمنس رہی ہے، خاص طور پہ آئی ایم ایف کے جو اگریمنٹ ہے اس کے بعد، اور جس طریقے سے انہوں نے جو کولیشن کو چلایا ہے اور سول ملٹری جو معاملات ہیں ان کو ہینڈل کیا ہے، یہ سب سے بڑا ان کی کامیابی ہے۔ اور اگر ان کے بھائی اپنے آپ کو آفر نہیں کرتے تو پھر میرے خیال میں سب سے جو مضبوط امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے وہ ہوں گے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر چیف منسٹرشپ کس کی ہوگی؟ میرے خیال میں شاید یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا، ڈسکشن ضرور ہو رہی ہوگی، لیکن ایک بہت بڑا اس میں فیکٹر یہ ہوگا کہ کیا ایک ہی خاندان سے دو بڑے عہدے جو ہیں وہ ان دونوں کو ایک ہی خاندان کو جانے چاہیے۔ میرے خیال میں فیصلہ کوئی نہیں ہوا، لیکن فاض صاحب یہ تو کئی بار ہو چکا ہے نا، ضرور بنے گا۔ طویل عرصے نواز شریف صاحب وزیر اعظم اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یہ تو بہرحال اس سے پہلے یہ معاملہ کافی حد تک سیٹل ہو چکا ہے۔ عارفہ نور صاحبہ، آپ بتائیے گا ایسا کوئی آثار تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کہیں یا بولے یا کچھ انہوں نے اشارہ دیا ہو کہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے چوتھی بار، وہ اور ان کی پارٹی تو یہی چاہتی ہے، اور پھر یہ اسیوم کرنا کہ وہ آئیں گے اور پھر کچھ مہینے بعد چلے جائیں گے، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سینیریو میں اف نون لیگ کے پاس یہ آپشن ہو تو نواز شریف صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے نا، شہباز شریف صاحب تو نہیں ہوں گے؟ شکریہ کامران صاحب۔ کامران صاحب، میرے خیال میں جو اس وقت گفتگو پاکستان مسلم لیگ نواز بار بار کرتی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، وہ شاید وہ الیکشنز پہ نظر رکھ کے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا پچھلا سال ایک گزرا ہے، یہ ایک بہت مشکل سال تھا اس حکومت کے لیے، معاشی صورتحال کی وجہ سے،
جو انفلیشن رہی ہے اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے جو پوزیشن تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں، اور لوگ ناراض ہیں. پی ایم ایل این کا ووٹر بھی ناراض ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، الیکشن اگر ہوگا تو وہ کس منہ سے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے، اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں وہ بار بار نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور وہ پرائم منسٹر بنیں گے. کیونکہ اگر کوئی ایک انسان ہے جس کی ابھی شاید اتنی ریپیوٹیشن اس حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی تو وہ نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ وہ ملک سے باہر ہیں، پھر ووٹ بھی ان کا ہے، پھر لوگوں کی شاید یہ امیدیں بھی ہیں کہ وہ اگر ہوتے تو اتنی حالت خراب نہ ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو جماعت بار بار بات کرتی ہے اس کے اندر شاید وہ الیکشنز کو دیکھ کر اور الیکشن سے جو وہ پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بات کرتے ہیں. مگر اسی کا جو اگر آپ کاؤنٹر کریں تو وہ یہ ہے کہ شاید نواز شریف صاحب بھی جب واپس آنے کا فیصلہ کریں گے یا جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا، تو اس میں ایک فیکٹر وہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں اور معیشت کی حالت یہی رہتی ہے تو جو ان کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے گورننس کا، خاص طور پہ 2013 کی حکومت کا، اس ریپیوٹیشن کو کتنا نقصان پڑے گا. کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی معیشت کی حالت ہے کوئی بھی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. سو نواز شریف صاحب کو کے لیے یہ رسک ہوگا. جی منیزہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ تو نون لیگ کا اپنا کوئی بھی فیصلہ ہو، نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو، لیکن نواز شریف صاحب کا ایک مخصوص پس منظر ہے، 3 بار حکومت میں رہے ہیں اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کبھی مثالی تعلقات کبھی بھی نہیں رہے ہیں. اس حوالے سے اگر مثال کے طور پہ ان کی جماعت، یہ صرف کلی طور پہ ان کی جماعت کا فیصلہ ہوگا، یہ تمام سٹیک ہولڈرز کا اس میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ اف ناٹ ڈیسائسو انپٹ ہوگی کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے یا نہ بنے. اس حوالے سے آپ کا کیا معلومات ہے، آپ کا کیا انالیسز ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کے لیے راہیں بالکل ہموار ہیں؟ اگر وہ بننا چاہیں وزیر اعظم تو چوتھی بار بنے، نو ایشوز؟ نہیں جی، میرا یہ بالکل خیال نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے راہیں ہموار ہیں، نہ ہی واپس آنے کے لیے، نہ ہی یہ الیکشن لڑنے کے لیے. اور اس کے اندر بہت سارے ایسے مرحلے ہیں جو جن سے ان کو گزرنا ہوگا. اور یہ بڑی اب ایک آبویس سی بات ہو گئی ہے کہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو نہیں بلکہ میاں شہباز شریف صاحب کو پریفر کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، اور کیا عوام کے پاس یہ چوائس ہے کہ جس کو وہ منتخب کریں وہی انسان جو ہے وہی حکمرانی کرے، یا یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہوگا کہ وہ چنے کسی اور کو مگر حکمرانی کوئی اور کرے. یہ شاید عوام کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اور اس سے اس پارٹی کا ووٹ بینک شرنک ہوگا. جو آپ نے سوال کیا کہ جی کیوں جتنے بھی ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے طرف دیکھ رہی ہیں، اس لیے چونکہ شیر کا مطلب میاں نواز شریف ہے. انفارچونیٹلی میاں شہباز شریف یا کوئی اور نہیں ہے. تو جو ووٹر ووٹ دینے جاتا ہے، جب آپ اس کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور آپ لائیں گے اور کیمپین کسی اور سے کرائیں گے اور پھر آپ نمبر 2 کو مسلط کر دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس پارٹی کو ایک دھچکا لازمی طور پہ سیاسی طور پہ پڑے گا. بالکل. فاض صاحب، آپ نے منیزہ صاحبہ کی بات سنی، بہت ہی ایک اسٹرانگ ان کا یہ آرگومنٹ ہے. یور ٹیک آن دس، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو یہ اگلے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پرائمری سٹیک ہولڈرز ہیں بشمول حکمران کولیشن کی جماعت کے، وہ سب ایک پیج پر ہیں. اور یہ جو ان الیکشنز میں ان تمام سٹیک ہولڈرز کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے جو ان کا حریف ہے وہ دباؤ میں تو ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ بالکل اس کی طرف سے جو ہے وہ ایک سیاسی خطرہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چوائس نہیں ہے، آپ کا مطلب ہے شہباز شریف ہی چوائس ہے یا آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی چوائس سامنے آئے گی جس پہ تمام تر لوگ متفق نہیں ہوں گے. کیونکہ اس وقت یہ کولیشن، چاہے وہ یہ کولیشن ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ آپس میں اختلافات پیدا کریں، کیونکہ ان الیکشنز کی جو ایک فنش لائن ہے اس کو کراس کرنا بہت ضروری ہے. تو فاصل وہ تو بات طے ہو گئی ہے نا کہ اب دیکھیں ابھی منیزہ صاحبہ جو بات کہہ رہی تھی وہ کوئی تنہا یہ بات نہیں کر رہی، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا ایک اپنا پس منظر ہے. بہرحال پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول نے تو 2 ٹوک بات کر دی ہے نا. بلاول صاحب نے تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں. تو آپ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے نا کہ شہباز شریف ہی ایک کنسنسس
कैंडिडेट हो सकते हैं। अब अवामी राय क्या है जो मुनीज़ा कह रही हैं वो अपनी जगह है, मगर वो तो फिर एक नेचुरल कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ ही हुए ना। देखिए कमरान साहब, मेरा मानना ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो फिर उनकी जो राह है उसमें रुकावटें डालना बड़ा मुश्किल होगा, मैं ये कह रहा हूँ। और शहबाज शरीफ साहब सिर्फ तभी एक बहुत मजबूत उम्मीदवार बनेंगे जब नवाज शरीफ साहब खुद इस कुर्सी पर बराजुमान नहीं होना चाह रहे, वरना उनका रास्ता रोकना बड़ा मुश्किल है। तो आरफा साहब आप बताइएगा कि क्या सिर्फ हमें, जब प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं और हम जनरली ये अस्यूम कर रहे हैं कि कोalition गवर्नमेंट होगी और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कोalition गवर्नमेंट इन द सेंस कि उसमें कई स्टेक होल्डर्स होंगे, क्या सिर्फ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ही कैंडिडेट हो सकते हैं, आसिफ जरदारी कैंडिडेट नहीं हो सकते? कामरान साहब, फिर वही बात जो मुनीज़े साहिबा ने भी की, फ़ाहद साहब ने भी की, आपने भी की, कि ये जो इलेक्शन है इसके बारे में मेरे ख्याल में ये कहना कि ये बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ये तो अभी से ज़रा मुश्किल लग रहा है। लेट्स बी वेरी इफ़ ऑनेस्ट, या अगर आप इजाज़त दें तो सर, सबसे बड़ी जो जमात है जिसके बारे में कुछ अरसा पहले तक ये कहा जाता था कि उनकी मकबूलियत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा है, उनको तो डिसमेंटल थोड़ा सा कर दिया गया है। वो पता नहीं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। तो जब ये माहौल है और इस माहौल के अंदर जब इलेक्शन होगा तो जो भी जीतेगा उसके बाद जिन्होंने ये इलेक्शन जिस तरह से करवाया है फिर वज़ीर आज़म भी वो चूज़ करेंगे ना। ये नवाज़ शरीफ साहब की या जैसे मुनीज़े साहिबा ने कहा ये अवाम की तो अब चॉइस नहीं रही। 2018 के इलेक्शन में लोग कहते थे सिलेक्शन हुई है, तो इस दफ़े क्या आपको लग रहा है इस दफ़े इलेक्शन होगा? इस दफ़े भी सिलेक्शन होगी। तो फिर जिसने सिलेक्शन करनी है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि उनकी जो इस वक्त चॉइस है वो शायद शहबाज शरीफ साहब भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उन्हीं की तरफ से शायद पैगाम दे रहे होंगे। मैं अब ये फॉर श्योर तो नहीं कह सकती, बट चांसेस यही हैं कि बिलावल साहब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, जब हम जैसे लोगों को नहीं मालूम था कि वो कामयाब होगा, वो तब भी कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, उनको तब भी कुछ मालूम होगा, उनको अब भी कुछ मालूम होगा। सिलेक्शन तो शायद कर लिया गया है। मुनीज़ा साहब ये बताइएगा कि चले नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो डेक इज़ लोडेड, और वो जो अभी आपने बताया, फ़ाहद साहब ने कहा, आरफा नूर भी कह रही थी, मरियम नवाज़ साहिबा का क्या आप इस इलेक्शन के नताइज के नतीजे में फ्यूचर देखते हैं? पिछली जो ज़माना आया था उसमें एक बार तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन गए, बहुत उस पर हंगामा हुआ। हालांकि इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आउट हुए तो क्या मरियम साहिबा भी आउट हो जाएंगी? क्या सिर्फ मरियम पे फोकस कीजिएगा, नेक्स्ट इलेक्शन में आपको उनके प्रॉस्पेक्ट्स कैसे नज़र आते हैं सेंटर में या पंजाब में एज चीफ मिनिस्टर? जी देखिए, मरियम नवाज़ साहिबा जो है सिर्फ सक्सेसर नहीं है मियां नवाज़ शरीफ साहब की, बेटी भी हैं उनकी, और दूसरी तरफ उनकी जो एक उनकी सोच है उसकी अक्कासी करती हैं। उनकी सोच और मियां नवाज़ शरीफ साहब की सोच में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मगर मियां नवाज़ शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब की सोच में ख़ासा फ़र्क है, और ये पार्टी ओपनली इस बात का इतराफ़ भी करती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर मियां नवाज़ शरीफ इनको चाहिए इलेक्शंस के अंदर, तो फिर इनको मरियम नवाज़ साहिबा भी चाहिए और उनके लिए भी कोई रोल बनेगा। सो द इलेक्शन इज़ गोइंग टू थ्रो अप अगेन, जो अवाम को आपने साइड पे कर दिया था और आपके फैसले या पिंडी या इस्लामाबाद में हो रहे थे, अब वो फैसले निकल के फिर से इलेक्टोरेट के पास चले जाएंगे। और आप जिस तरह आरफा साहिबा ने भी कहा कि देखिए एक तरीके से अब पीटीआई ये कह रही है कि प्री पोल रिगिंग तो हो गई है, जिस तरीके से नून लीग को उन्होंने साइड पे किया था, तो अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। तो अगर इनको इस तरह सियासी अमल से बाहर किया गया और एक और जमात माइनस हुई, फिर उसका एक और जमात का लीडर केयर टेकर गवर्नमेंट माइनस कर देता है, तो मेरा ख्याल है कि आप किसी भी तौर पर इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं कह सकेंगे। मगर जहाँ तक मरियम नवाज़ साहिबा का सवाल है, और आपने ये सवाल किया, वो ये है कि अब मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी इस बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर आ गए हैं, क्लोजर टू द इलेक्शंस, बिकॉज वो अवाम का कॉन्फिडेंस को होल्ड करते हैं कि वो अपने लिए भी कुछ मांग सकेंगे या सिक्योर कर सकेंगे। तो कैसे मुमकिन है फ़ाज़ साहब कि नवाज शरीफ साहब, जो कि आपने कहा वो चाहें तो उनको कोई वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सकता, कोई रोक सकता हो या ना रोक सकता हो, कम अज़ कम
معروضی طور پہ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، مگر ولی سیٹل کہ مریم کو بھی کچھ نہ ملے، وہ بھی چیف منسٹر نہ ملے، نہ وہ خود کچھ لے، نہ مریم صاحبہ کو کچھ ملے، یہ کوئی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے اس میں میرے خیال میں ایک ازمپشن جو شاید ہم ایک انڈرلائنگ ازمپشن رکھ رہے ہیں، اینڈ پرہیپس آئی ایم مسٹیکن، بٹ میں اس کی بات کر دیتا ہوں. وہ ازمپشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ اور چاہ رہی ہے اور پی ایم ایل این کچھ اور چاہ رہی ہے، اور پھر زور زبردستی سے معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جائیں. مجھے شارٹ ٹرم میں ایسا نظر نہیں آ رہا. دیکھیے الیکشن اگر ٹائم پہ ہو رہے ہیں، جو کہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ہو جائیں گے اکتوبر نومبر میں، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں یہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا ایک کامن انٹرسٹ ہے آپس میں ساتھ کام کرنے کا. وہ انٹرسٹ جب تک الیکشن نہیں ہوتے وہ انٹرسٹ قائم و دائم رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو کولیشن ہے ان کے جو درمیان جو فیصلے ہوں گے ان میں اختلاف کا امکان کم ہے. وہ امکان الیکشن کے بعد بڑھ سکتا ہے. یہ جو آپ کولیشن کی بات کریں، ایز فار ایز کولیشن از کنسرن نو ایشوز، یہ اس نے چلنا ہے اور الیکشن تک چلنا ہے. ہم تو اس وقت انٹرا پی ایم ایل این جو ارینجمنٹ ہے اور جو اس کے پراسپیکٹس ہیں، 4 انڈیویجولز خاص طور پہ ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، جناب شہباز شریف صاحب، جناب حمزہ شہباز شریف، جو کہ بہت کرٹیکل لوگ رہے ہیں نون لیگ کے، یہ آپس میں کیسے اس کو سیٹل کریں گے اور کتنا اسموتھ ہوگا، اس پر ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہے. دیکھیے اس میں اگین ڈاؤٹ اس حوالے سے اس ٹائم جو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ڈیسیشن، الٹیمیٹ ڈیسیشن میکنگ پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ہے. اس میں کبھی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہا. ہاں اس پہ کوئی اندر سے کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو یا کوئی خوش نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ فیصلہ چیلنج نہیں ہو سکتا. تو جو وہ فیصلہ ہوگا وہ انٹرنل پارٹی میں وہی رہے گا. لیکن اس میں ایک فیکٹر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے یہ پی ٹی آئی کا ایک بہت اسٹرانگ نیریٹو تھا کہ یہ فیملی رن پارٹی ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ فیملی کے اندر بانٹی جاتی ہیں. یہ پریشر قائم رہے گا. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ جب یہ ٹاپ آفیسز کی ڈسٹریبیوشن ہوگی تو کتنا کس کے پاس جائے گا، لیکن مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کامران صاحب کہ اگر آج پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑا مشکل وقت دیکھ رہی ہے تو اس میں پی ڈی ایم کا رول بڑا کم ہے. اور یہ پی ڈی ایم پبلکلی مانے یا نہ مانے وہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو گرانے میں سیاسی طور پر پی ڈی ایم کا رول کم ہے. یعنی کہ ان کے اوپر وہ پریشر موجود رہے گا جو پی ٹی آئی نے ان کے اوپر کئی سالوں سے رکھا ہوا تھا، اور اس پریشر کا ایک بہت اہم پوائنٹ موروثی سیاست ہے. یہ فیکٹر پلے کرے گا جب یہ فیصلہ سازی ہوگی. تو پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ایک بار پھر عارفہ نور صاحبہ بتائیے گا، وین پش کم ٹو شو، جب یہ الیکشن کے ریزلٹس آ جائیں گے، ایک کولیشن ہمیں نظام ابھرتا ہوا نظر آئے گا. 2 بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہوں گے نا، جہانگیر ترین صاحب کی آئی پی پی اور پی پی پی، یہ ان کا بھی تو ویٹ ہوگا نا، یہ کس طرف جاتے ہیں. یہ ان کے ویٹ کو، ان کی سمت کو، وہ کہاں سے اس کا تعین ہوگا اور وہ کتنا ڈیسائسو ہوگا یہ ویٹ. کامران صاحب ان کی بھی وہی سمت ہوگی جو پی ایم ایل این کی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. جو بھی جماعتیں اس وقت کولیشن حکومت کا حصہ ہیں، اگر وہ چاہیں گی، اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایسی ہی ایک کولیشن حکومت کے الیکشنز کے بعد بننی ہے، تو ان سب کی سمت وہی ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اور یہ ہمیں وہی الیکٹورلی اگر آپ مجھے بات کرنے دیں، کہ پنجاب کے اندر جب آپ ایک پارٹی کو آؤٹ کرتے ہیں، یا جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت ایک پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس کے اندر پھر پیچھے پی ایم ایل این رہ جاتی ہے. تو پی ایم ایل این اگر صرف الیکشن میں وہی ایک فورس ہوگی تو وہ تو پھر پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی لے جائے گی. تو جو ابھی ہم گفتگو یہاں کر رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی نہیں چاہتا، کوئی اگر یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کرے، تو کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جو ویکیوم پنجاب میں کریٹ ہو اس ویکیوم کو صرف پی ایم ایل این فل کرے. اور میرے خیال میں اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت کہ ایک آئی پی پی بن گئی ہے، اور وہ ایسے لوگوں نے ہیڈ کی ہوئی ہے جو خود کبھی الیکشن جو ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے بغیر نہیں جیت پائے. اور دوسری طرف پنجاب پی 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 میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، روز خبر آ جاتی ہے کہ فلانے نے جوائن کر لی، وہ کر لی. یہ اس وقت کاؤنٹر ویٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ پنجاب جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی سویپ نہ کر لے، اور جو یہ کولیشن گورنمنٹ کی ہم گفتگو بار بار کریں، یہ کولیشنز بنتی رہیں.
تو منیزہ صاحبہ یہ بتائیے، ہارڈ نیوز جو نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم ہونا ہے، وہ آئیں گے، وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے۔ آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ نواز شریف صاحب ذاتی طور پہ، کیونکہ ان کے جو دوسرے قریبی ساتھی وہ کہتے ہیں ایک بار تو انہیں آنا ہے، انہوں نے اپنے آنر کو ریسٹور کرنا ہے، انہیں وزیر اعظم بننا ہے، پھر وہ کہتے ہیں 6 مہینے میں چلے جائیں گے، 5 مہینے میں چلے جائیں گے، واٹ ایور۔ آپ کی کیا اندازہ ہے، نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ ہیز ہی میڈ اپ ہز مائنڈ؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ابھی جستجو میں ہو کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور ان کی صاحبزادی بار بار کہہ رہی ہیں کہ انہیں وزیر اعظم بننا چاہیے؟ یہ کیا اسٹیٹس ہے ود ان دیز ٹو انڈیویجول، نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی؟ دیکھیے ان کی جو صاحبزادی ہیں، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں اور وہی ان کے سوچ کے قریب کی بات کرتی ہیں۔ دے آر آن دا سیم پیج، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور مگر ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اکبر بگٹی صاحب کو بھی مار دیا گیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی مار دیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک سروائیور ہیں، اور وہ اگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک سروائیور انسٹنکٹ کے تحت باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اگر الیکشن لڑنا چاہیں، جس طرح فہد صاحب نے کہا، وہ ضرور لڑ سکتے ہیں، مگر پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو سروائیو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے سروائیو کرنا چاہتے ہیں اور پھر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی پس پردہ نیگوسیشنز ہوں گی، اس کے تحت جو ہے پی ایم ایل این آگے چلے گی۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں گے، مگر اگر ان کی خواہش پہ جائیں تو میاں نواز شریف صاحب شاید پھر سے وزیر اعظم اس لیے بھی بننا چاہتے ہیں، شاید وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہو، مگر شاید وہ اسی لیے ابھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں کہ ایک جو لیڈرشپ بیٹل ہے ہی کین پٹ دیٹ ٹو ریسٹ، اور پھر وہ راہ ہموار بعد میں کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ مگر اس وقت ان کو شاید چونکہ اتنی چیلنجز ہیں ود ان دا پارٹی، تو شاید وہ اتنا آسان ان کے لیے نہ ہو۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ محترمہ منیزہ جہانگیر، محترمہ عارفہ نور، جناب فہد حسین۔ بہت ہی انفارم ڈسکشن آپ نے سنا۔ یہ تمام ہمارے جو نیوز اینالسٹ ہیں بہت ہی تجربہ کار اور بہت ہی ایک حد تک بہت ہی انڈیپینڈنٹ ویوز ہوتے ہیں ان کے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ہم انسانیت کے دشمن مافیاز کا، اور اس میں آج ہم کریں گے گٹکا مافیا کا ذکر، جو کراچی حیدرآباد میں ہزاروں زندگیاں ہر سال لیتی ہے۔ لاکھوں لوگ منہ کے کینسر سے مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے، بار بار ہوتا ہے، ایک نیا کریک ڈاؤن ہوا ہے، مگر اس کے بعد پھر یہ مافیا سر اٹھا رہی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اس گھرونے کاروبار پر چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ گٹکا، ماوا، مین پوری اور تمباکو اور چھالیا سے بنی ہوئی دیگر اشیاء کا بڑھتا ہوا استعمال پاکستان میں ان گنت انسانی رگوں میں زہر گھول رہا ہے۔ ملک کے دیگر حصوں کے برعکس سندھ اور خصوصاً کراچی اور حیدرآباد میں اس وبا سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دو بڑے شہر سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ بدقسمتی سے کراچی میں منہ کے کینسر کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی اہم وجہ یہی گٹکے اور ماوے کا استعمال ہے۔ لیکن اس کے باوجود برسوں سے کراچی سمیت پورا سندھ گٹکا، ماوا، مین پوری بنانے والوں کی جنت ہے۔ تاہم اب سندھ میں گٹکا مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس آپریشن میں وفاقی ادارے بھی سندھ پولیس کی غیر معمولی معاونت کر رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والوں نے اس سال کے ابتدائی 6 ماہ میں سندھ بھر میں چھاپے مار کر 15 لاکھ کلو تیار شدہ گٹکا قبضے میں لے کر تلف کیا، جبکہ گٹکے کی تیاری میں استعمال ہونے والا اربوں روپے مالیت کا 25 لاکھ کلو سے زائد سامان ضبط بھی کیا۔ اس کے باوجود موت کے سوداگر یومیہ ہزاروں ٹن یہ زہر بیچ رہے ہیں، اور اس مہلک ناسور کو مرد و خواتین، نوجوان اور بچے تک اپنے استعمال کر رہے ہیں اور حلق سے اتار رہے ہیں، پیسے دے کر کینسر جیسا مہلک مرض خرید رہے ہیں۔ یقیناً گٹکا، ماوا، مین پوری اور اس جیسی دیگر چیزوں کی خرید و فروخت میں اس وقت صحیح طور پر کمی اسی وقت آئے گی جب لوگ از خود ان برائیوں کو سمجھیں اور بیماری گلے لگانے سے پہلے ان سے بچیں۔ اب وفاقی اداروں کی معاونت سے سندھ پولیس کے کریک ڈاؤن کے بعد ارب پتی گٹکا مافیا انڈر گراؤنڈ ہے، گلی محلوں میں مگر گٹکے کی کھلے عام فروخت تھم رہی ہے، مگر اس کے باوجود کئی علاقوں میں چوری چھپے یہ غلیظ دھندا اب بھی جاری ہے اور گٹکا آج بھی بک رہا ہے۔ کراچی میں دنیا نیوز کے بیورو چیف طلحہ ہاشمی نے گٹکے، ماوے اور مین پوری کے مہلک اثرات، اس سے کینسر کے پھیلاؤ
اور دھندے کے خلاف کریک ڈاؤن پر ایک خصوصی رپورٹ تیار کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوت سے سندھ پولیس کے ساتھ تمام ادارے، ریاستی ادارے، صوبائی حکومت خاص طور پہ گٹکے کے اس کاروبار، ماوے کے اس کاروبار کے خلاف، اس کالے دھندے کے خلاف جہاد کرے اور اس کی مکمل بے کنی ہو، جڑ سے اس کاروبار کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر سال یہ ہزاروں زندگیاں نگل لیتا ہے اور ہزاروں زندگیوں کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ اس کاروبار کے خلاف یقینی طور پہ ایک بہت اچھی کارروائی ہوئی ہے حالیہ مہینوں میں، لیکن اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہر صورت میں ضروری ہے، کیونکہ ایک بار پھر ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کالا دھندا کرنے والے گٹکا مافیا ایک بار پھر سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔